अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि एक और ऑडियो लीक से इमरान खान की सियासत को कितना नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से कबल आपको याद दिलाते चलें कि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे हैं। इसी सिलसिले में मुल्क का सबसे मुतबर न्यूज़ चैनल हम न्यूज़ इलेक्शन 2024 से मुतल्लिक कवरेज का आज से आगाज़ करने जा रहा है। इलेक्शन ऐसा मौका है जब कौम अपनी क़यादत का इंतखाब करके अपना मुस्तक़बिल बेहतर बना सकती है। याद रखें कि वोट कास्ट करना एक कौमी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करें और अपनी क़यादत मुंतखब करने में अपना किरदार अदा करें। हम न्यूज़ इस हवाले से अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी निभाएगा और पाकिस्तानी मीडिया की मुतवाज़न तरीन इलेक्शन नशरियात आप हम न्यूज़ पर देख पाएंगे, क्योंकि हम से पाकिस्तान। नाज़रीन, इलेक्शन करीब आते ही इमरान खान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उनके जेल में जाने के साथ ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा करने वाली तहरीक इंसाफ की तंजीम और अंदरूनी कोऑर्डिनेशन बुरी तरह मुतासिर हुई है। पार्टी के मुख्तलिफ ग्रोहों में इख्तलाफात की मौजूदगी एक संजीदा मसला बन चुकी है और इस मसले को हल करने वाला कोई नहीं। कोर कमेटी के नाम पर फैसले तो मंजर आम पर आ जाते हैं, लेकिन कोर कमेटी के अरकान की अक्सरियत मंजर आम से गायब है। चंद वकला हैं जो मीडिया पर पार्टी की तर्जुमानी करते हैं और उनके दरमियान शदीद इख्तलाफात कई मौके पर सामने आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता सियासतदानों को तमाम मामलात वकला के हवाले करने पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं। नाज़रीन, एक तरफ तहरीक इंसाफ धड़ेबंदी का शिकार है तो दूसरी तरफ इमरान खान के लिए नई मुश्किलात सामने आ रही हैं। आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और उनके वकील लतीफ़ खोसा की मुबैना गुफ्तगू की एक ऑडियो कॉल लीक हुई, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों के बाहमी इख्तलाफात का तस्करा था। इस गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि इमरान खान की बहनें लतीफ़ खोसा की कारकर्दगी से खुश नहीं है, जबकि बुशरा बीबी को लतीफ़ खोसा पर पूरा भरोसा है। ये सब मसाइल अपनी जगह। तहरीक इंसाफ के निगरान चेयरमैन की नामजदगी पर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्के ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आते। सियासतदान इसे अपने साथ ज्यादती समझ रहे हैं, जबकि बैरिस्टर गौहर खान से सीनियर वकला भी यकीनी तौर पर इस फैसले से खुश नहीं होंगे। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर खान की नामजदगी तहरीक इंसाफ के अंदरूनी खलफशार और मुबैना ऑडियो लीक के बाद इमरान खान के लिए सियासी इम्कानात अब कितने रह गए हैं, इस हवाले से हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, मुश्किल हालात में पार्टी क़यादत तब्दील होती रही है। 2002 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून राजा जफरुल हक और जावेद हाशमी को सामने लाई और बेनज़ीर भुट्टो ने मखदूम अमीन फ़हीम पर एतमाद का इजहार किया। तहरीक इंसाफ में चेयरमैन के ओहदे के लिए किसी सियासी शख्सियत को क्यों नहीं चुना गया? सवाल नंबर 2, ये दुरुस्त है कि वकला को गिरफ्तार करना सियासतदानों को गिरफ्तार करने से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक सियासी ओहदा वकील को सौंप देने से यह नतीजा निकाला जा सकता है कि तहरीक इंसाफ में वकला का ग्रुप सियासतदानों पर हावी हो चुका है। सवाल नंबर 3, 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के मामला सियासतदानों के हाथ से निकलकर वकला के हाथ में आ गए हैं। बैरिस्टर गौहर खान की नामजदगी इस बात का सबूत है। क्या इन मुश्किल तरीन हालात में भी तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहने वाले सियासतदानों के हक तलफी नहीं हो रही? सवाल नंबर 4, वकला को टिकट देने से तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना तो शायद आसान हो जाए, लेकिन वो वकला जो ज्यादा अवामी राब्ते नहीं रखते वो नशिस्तें कैसे जीत पाएंगे? सवाल नंबर 5, इमरान खान के वकला के बाहमी इख्तलाफात सबके सामने हैं। कुछ दिन पहले शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन शुएब शाहीन को गद्दार करार दे चुके हैं। क्या इमरान खान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम में इख्तलाफात ख़त्म नहीं करा सके? सवाल नंबर 6, आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि कल जो बयानात लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर अली जफर ने दिए दोनों ही दुरुस्त हैं, हालांकि दोनों के बयानात में वाज़े तज़ाद था। क्या ये दुरुस्त नहीं कि पीटीआई इस वक्त कटी पतंग बनी है, जिसके हाथ डोर आ रही है वही लूट रहा है? सवाल नंबर 7, 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ को शदीद मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ की तंजीम तो हमेशा कमज़ोर रही है, अब क़यादत का बहरान भी पैदा हो चुका है। इतने बहरानों के साथ तहरीक इंसाफ इलेक्शन में कैसे जाएगी? सवाल नंबर 8, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल में थे तो पार्टी शहबाज शरीफ ने बेहतर तरीके से चला ली। इमरान खान का कोई खूनी रिश्तेदार बराह रास्त सियासत में नहीं है। खानदान के किसी फर्द की मदद के बगैर इमरान खान के लिए जेल से पार्टी चलाना कितना मुश्किल होगा? सवाल नंबर 9, तहरीक इंसाफ मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, लेकिन खुद अपनी जमात में इंतखाबी अमल के बजाय चेयरमैन जैसे ओहदे के लिए भी नामजदगी का सहारा लिया गया। क्या ये दोहरा मेयार नहीं? सवाल नंबर 10, बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो में सुना जा सकता है कि इमरान खान की बहनों और उनकी अहलिया के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है।
کیا یہ اختلافات عمران خان کے مقدمات کی پیروی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں شو کے اندر جوائن کیا۔ بڑی پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہیں، نیا چیئرمین آپ کو لانا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آج جو ایک مبینہ آڈیو لیک آئی ہے اس سے لگتا ہے کہ خاندان میں بھی، زمان پاک کے اندر بھی سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ بہت شکریہ منصور بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد علی آل محمد۔ ہر تکلیف جو ہے اس کے ساتھ آسانی ہے، اللہ فرماتے ہیں، اور ہر امتحان تبھی آتا ہے جب اللہ نے آپ سے کوئی بڑا کام لینا ہو۔ تو شاید اللہ نے عمران خان سے اور بھی بڑے کام لینے ہیں، جس وجہ سے وہ اس امتحان میں ہیں کہ جو جماعت انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جیسے اپنے ہاتھ سے آپ ایک بچہ بڑا کریں اور پھر آپ کو اس کے جو ہے اس سے دور ہونا پڑے۔ تو ملک کی مفاد میں، پارٹی کے مفاد میں انہوں نے اپنے آپ کو اس سے دور کیا ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ ایک نان کنٹروورشل پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ایک اچھے انسان ہیں، ان کو انہوں نے نامزد کیا۔ تو یہ مشکل فیصلہ تھا، ہم سب کے لیے مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ آپ کو شاید اس کا آئیڈیا ہے بھی، کیونکہ آپ تو ہمارے پی ٹی آئی کو آپ نے بڑا کور کیا ہے، اچھی باتوں کے سپورٹر بھی رہے ہیں، بڑے ناقد بھی رہے ہیں، لیکن اس بات پہ آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ ہم جیسے ورکر جنہوں نے اپنی ان آور ارلی یوتھ ہم نے جوائن کیا خان صاحب کو، تو ہم تو ان کو لیڈر کے ساتھ ساتھ اپنے ایک والد کی طرح یا ایک بہت ٹاورنگ فگر کی طرح دیکھتے ہیں۔ تو ان کی زندگی میں، ان کی موجودگی میں، جب وہ جیل کی صحبتوں میں ہیں، ان کو چیئرمین کے عہدے سے دور ہوتا ہوا دیکھنا بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن بڑے مقصد کے لیے قربانی خان صاحب نے بھی دی ہے۔ میری دعا ہے بیرسٹر صاحب کے ساتھ کہ اللہ ان کو کامیاب کرے۔ جہاں تک آپ نے بی بی کی بات کی ہے، میں آپ کو حقیقتاً بات کروں گا، میں بھی کور کمیٹی میٹنگ سے اٹھا ہوں، میں نے کچھ چہمگوئیاں سنی ہیں، لیکن میں نے بھی اس کو پراپر سنا نہیں ہے، مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ اس میں کیا بات ہوئی ہے۔ لیکن اس طرح کی لیکس اور اس طرح کی چیزیں منصوربہ، یہ چیزیں سامنے آنا جو ہے، اب مجھے نہیں پتا کتنی وہ اصلی ہے، کتنی اس کی وراثتی ہے، اس کو سن کے میں شاید بات کر پاؤں، لیکن یہ چیزیں پاکستان کی سیاست کے لیے، چاہے کسی کی بھی لیکس ہوں، بات وہ ہونی چاہیے جو سامنے کی بات ہو۔ جب لیک آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی سازش کوئی کر رہا ہے، جو لیک کر رہا ہے، جو چیزیں لیک کر رہا ہے۔ ایکچولی میں سب سے پہلے ذرا آپ کی پارٹی چیئرمین شپ کے بارے میں بات کرتا ہوں، لیکیج کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ارلی یوتھ سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور خان صاحب کو جو ہے ایک فادر فگر کے طور پہ مانتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ میرا ذرا تھوڑا سا اس بات کے اوپر ایکچولی اختلاف ہے، وہ اس بات کے اوپر کہ ایک ایسے شخص کو پارٹی کا چیئرمین بنا دینا جو 2022 کے اندر پارٹی میں باقاعدہ طور پہ شامل ہوتا ہے، وائی ناٹ علی محمد خان؟ علی محمد خان صاحب بھی اچھے ہیں، علی محمد خان صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں، علی محمد خان صاحب کا بھی ایک قانونی بیک گراؤنڈ ہے، علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، تو علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کیوں نہیں بن سکتے؟ منصور بھائی، آپ کو میرا اچھی طرح پتا ہے، یو نو می، کہ میں کبھی عہدوں کے لیے پالیٹکس میں نہ تھا نہ ہوں، میں صرف ایک کاز کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور نہ کبھی ان سے وزارت مانگی، نہ کبھی ان سے عہدہ مانگا، نہ مانگوں گا، میں صرف پاکستان کے لیے ہوں۔ اس وقت عمران خان صاحب نے مناسب جانا کہ انہوں نے یہ رسپانسبلٹی جو ہے بیرسٹر صاحب کو دی ہے، میری سپورٹ بیرسٹر صاحب کے ساتھ ہوگی، کیونکہ میں ہو گیا، میری طرح کے اور لوگ ہوئے، مراد سعید کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، شہریار خان افریدی صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، خیبر پختونخوا سے عاطف خان صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، شوکت یوسف زئی صاحب کا، حماد اظہر صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور ایسے پنجاب سے ہمارے اور یوتھ کے بہت سے لوگ، ہم سب، خرم شیر زمان کراچی سے، یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک ویژن کے تحت ہم یہاں پہ ہیں۔ اور عہدہ دیکھیں، پلیز اس کو سمجھیے، آپ یہاں سے اگر مکہ مکرمہ حج یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں بہت سے سنگ میل آتے ہیں، وہ سنگ میل آپ کا منزل نہیں ہے، آپ کا منزل وہ ہے، ہمارا منزل ایک توانا، طاقتور ترین، دنیا کی سب سے مضبوط ریاست پاکستان ہے، اس میں عہدے بھی آئیں گے، اس میں وزارتیں بھی آئیں گی، اس میں جیل بھی آئے گی، اس میں سب کچھ آئے گا۔ آپ نے یہ جس قسم کا آرگیومنٹ علی بھائی آپ نے دیا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے عثمان بزدار کی تعیناتی کو بھی جو ہے نا جسٹیفائی کر دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اگر بنا دیا گئے تو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے۔ دا پرابلم از کہ آپ اندازہ کیجئے، مجھے نہیں اچھا کیا آپ نے نہیں لیا، لیکن میں لے دیتا ہوں نا، وہ اس لیے کیونکہ پچھلے، اگر آپ اٹھا کے دیکھیے، یہ میرے انالیسز ہیں کہ پچھلے 4 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، آپ کی پارٹی کے ساتھ، آپ کے چیئرمین کے ساتھ، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کی پرائم ریزن ایکچولی عثمان بزدار ہے۔ ٹائم آؤٹ جی بتائیے۔ آپ آج کل بڑے تگڑے ہو گئے ہیں، پہلے ایسے نہیں تھے، آپ جب لڑکے تھے، اب بھی لڑکے ہی ہیں، لیکن جب آپ لڑکے تھے آپ غلطیاں کرتے تھے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایسی کون سی بات ہے؟
इमरान खान साहब फरिश्ते तो नहीं है, वो एक इंसान है, हाँ एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने इस कौम को एक विजन दिया है, उससे आप एग्री करें ना करें, इस कौम को एक विजन दिया है, लड़कों को ये कहा है, लड़कियों को ये कहा है कि इस मुल्क से भागो नहीं, आप सिनिक मत बनो, आप नेगेटिव मत बनो, आप ये ना कहो कि हमारा काम नहीं है, आप ये ना कहो कि मुल्क तबाह होने जा रहा है। आप अगर समझते हैं कि आपको मुल्क का दर्द है, फिर एक कदम आगे बढ़ें, अपने हाथ में जो है कमान संभालें और अपनी कमर कसें और सियासत में आए और वजीर बने, मुशीर बने और उसको ठीक करें अगर वो ठीक नहीं। दिस इज द मैसेज व्हिच इमरान खान हैज गिवन। क्या लड़के ने इस बात का एहसास कर लिया कि उस्मान बुज़दार एक गलती थी? देखें, उस्मान साहब को लाना एक नेक मकसद या एक अच्छी नीयत से इमरान खान साहब ने जो है वो किया, उनके मैं समझता हूँ उन्होंने इसीलिए किया होगा कि वो एक ऐसी फिगर चाहते थे जो उनकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकें पंजाब में। लेकिन बुज़दार साहब ने कितना डिलीवर किया वो वक्त ने वो जाहिर किया कि शायद उस तरह से वो नहीं कर सके, लेकिन उसी इमरान खान के नीचे खैबर पख्तूनख्वा में परफॉर्मेंस अच्छी भी हुई। ठीक है, और आई एग्री विद यू, ठीक है, जहां आप बुज़दार साहब के हिस्से की तनकीद इमरान खान साहब पे करते हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो अच्छा हुआ है उसका क्रेडिट भी फिर इमरान खान को देना होगा। तो फिर उसका क्रेडिट मैं महमूद खान को भी दूं? देखिए, अगर उनसे कुछ गलत हुआ है तो बिल्कुल जो है आप उन पे तनकीद करें, लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने 2013 में बहुत फोकस किया खैबर पख्तूनख्वा पे, बनी गाला से वो मीटिंग्स जो है उनको सारी इस तरह नहीं ना, इस तरह नहीं से बेहतरी हुई। महमूद खान को भी क्रेडिट देना, महमूद खान जो आप लोगों को छोड़ के अब जा चुके हैं दूसरी जमात में, फिर उनको भी क्रेडिट दे दें। जाने का क्रेडिट दें या क्या, किस चीज का? काम करने का क्रेडिट आप खुद ही फरमा रहे हैं, केपी में बड़ा, आप कह रहे हैं कि मुश्किल में छोड़ने का, केपी में बहुत अच्छा काम किया ना, तो फिर आप दे दें क्रेडिट भी इस बात का दे दें। देखिए, आपने शायद मेरी उनसे लड़ाई करवानी है, अच्छा ताल्लुक रहा है, लेकिन जब से छोड़ के गए तब से मैसेज का भी राब्ता नहीं हुआ मुझे। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस सवाद से महमूद खान है उसी सवाद से मुराद सईद भी है। ठीक, नौजवानों को पता है उन्होंने किसके रास्ते पे जाना है। ठीक, मुझे सिर्फ बेसिकली जो एतराज़ था वो इस बात का था कि एक सियासी शख्सियत को आके इस पार्टी के ओहदे को संभालना चाहिए था। नथिंग अगेंस्ट गौहर खान साहब, आपने सही कहा, मैं बिल्कुल इस बात को ऑनर एतराफ़ करूंगा, इज़ अ जेंटलमैन, बड़े धीमे बड़े तरीके से बात करने वाले शख्स हैं, उनके अंदर वो बदतमीज़ी का एलिमेंट नहीं है, इज़ अ वेल प्लेस्ड मैन। लेकिन एक सियासतदान को ये ओहदा क्यों नहीं? और दूसरी बात यह कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मकसद होता है कि आपके सारे वोटर्स मोबिलाइज हों, अपनी सूबाई क़यादत को इलेक्ट करें, उसके बाद मरकजी क़यादत को इलेक्ट करें। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। इमरान खान साहब जिसके ऊपर उंगली रख रहे हैं, आपकी पूरी पार्टी जो है वो लाइन में खड़े होकर उसको इलेक्ट कर रही है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली अनकंटेस्टेड वो पीटीआई के चेयरमैन बनने वाले हैं। दोनों पॉइंट्स का मैं जवाब देना चाहूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी सीरियस क्वेश्चन। देखें, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो एक आर्जी वक्त के लिए चेयरमैन का ओहदा उनको दिया गया है, और सबको इसका पता है कि इतनी बड़ी मशीन जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, एक पॉलिटिकल मशीन है जिसकी पूरे मुल्क में शाखें हैं। एक जमाने में ये सूरत हाल आज से 25-30 साल पहले बेनजीर बीबी के वक्त में पीपल्स पार्टी की थी, जब वो गवादर और कराची से लेकर खैबर और चतराल तक खुद खड़ी होती थी, इलेक्ट होती थी। आज वही सिचुएशन चेयरमैन इमरान खान साहब की है कि एक इतनी बड़ी मशीन को आप एक पॉलिटिकल आदमी से ही लीड करते हैं, लेकिन वो जब आप परमानेंट बेसिस पे आरजी वक्त पे उनको दिया गया है ताकि ये कानूनी सुकम निकल जाए और पार्टी जो है उसके हाथ से, क्योंकि बहुत से लोग हमारे बल्ले के चक्कर में हैं, बल्ले के चक्कर, बल्ला उनको बड़ा पसंद है, बल्ला अच्छा लगता है, बल्ला अच्छा लगता है, लेकिन खिलाड़ी के हाथ में, और खिलाड़ी सबको पता है कौन है, वही है जो अडियाला में है। और ये चूंकि टेम्पररी फेज है, इंशाल्लाह हम होपफुल हैं। देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम होपफुल हैं कि ये जो सियासी बुनियाद पे इमरान खान को मुकाबले और खेल से पहले ही नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब की गलत डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होगी, एंड सूनर ही इज गोइंग टू रीगेन द सीट ऑफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और वही 10 अप्रैल की रात आपको याद दिलाऊंगा, इस मलंग के मुंह से अल्लाह ने ये बात कहलवाई थी ना कि 2/3 से आएगा, तो आया ही आया। और ये 2/3 जिसकी अब आप बात कर रहे हैं, ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से मुतल्लिक है। अभी भी आप अपनी इस बात पे कायम हैं? यार मंसूर भाई, उस जमाने में तो 2/3 मैंने कही थी, लेकिन मैंने हर जगह ये बात की कि मैं उसमें अमेंडमेंट करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल कीजिए। 3/4 अच्छा 3/4 इंशाल्लाह। ठीक, तो वो ये तो आप बात कर रहे हैं मकबूलियत की बिना के ऊपर, वह कबूलियत का क्या बना है, उसके हवाले से कुछ बना? देखिए कबूलियत भी हो जाएगी, जहां पुराना प्यार हो वहां आर्जी जुदाई जो है मजीद प्यार का बायस बनती है। इस बहाने चले आपने ये तो मान लिया कि पुराना मुआशका रहा है वहां पर। देखें, एक मिनट मंसूर, एक मिनट
میں کھلم کھلا یہ بات کہنا چاہوں گا جی میں کھلم کھلا یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری جماعت کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی نہیں ہے. میں لگی لپٹی، آپ کو پتہ ہے میں لگی لپٹی والی بات نہیں کرتا، میں سیدھی بات کرتا ہوں. ٹھیک عمران خان صاحب نے ہمیشہ سیاسی بات میں نہیں کر رہا کہ ان کو سپورٹ کی، انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. عمران خان نے خود یہ بات کی کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. تو عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ فوج کو سپورٹ کیا ہے، اور یہ بات بھی انہوں نے ہمیشہ کی ہے کہ دیکھیں کبھی بھی اپنی سیاسی تحریک میں تشدد کو نہیں آنا چاہیے. جس سیاسی تحریک میں تشدد آیا وہ گئی. تو نہیں وہ تو لیکن ہمیشہ سے سپورٹر رہے ہیں. انہوں نے کبھی دیکھیں تحریک انصاف کی سیاست کا پلیز ٹینج اس کا رنگ سمجھیے. اس کا رنگ کیا ہے؟ میرے جیسا بندہ، مطلب میں کوئی اتنا بڑا پاورفل وکیل تو نہیں تھا، لیکن ظاہر اس زمانے میں ینگ بکھلا جس طرح اپنے پیر جماتے ہیں. تو میں نے ایک تصویر دیکھی، خان صاحب کو تو بچپن سے دیکھا تھا، لیکن صرف پی ٹی آئی کہ عمران خان صاحب کی بلیک کوٹ وائٹ شلوار قمیص میں ایک تصویر جس میں وہ کہتے ہیں کہ انصاف کا نظام احتساب سر عام. دس از پی ٹی آئی، انصاف کا نظام. جب انصاف کا نظام آئے گا، سول ملٹری امبیلنس بھی ٹھیک ہوگا، ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور ہم نے آج اس زمانے میں اپنے ادارے کے پیچھے صرف پی ٹی آئی نے نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو کھڑا ہونا ہوگا. آپ کے ملک کا دشمن ہر وقت چکنا ہے، ہر وقت ہم جو ہے ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں. تو سیاست ایک طرف، ریاستی امور ایک طرف. تو یہ بات کہنا کہ جناب کوئی نہیں، ہم کبھی بھی ادارے کے خلاف نہیں تھے. ہاں پالیسیز کے خلاف آپ ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک سیاسی لیڈر کا حق ہے، علی اس پہ صاحب انہوں نے رائے کا اظہار کیا. علی صاحب ادارے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کیا کوئی اس وقت اٹیمپٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہمیشہ اتنی بڑی ایک پولیٹیکل فورس اگر ہے تو اس کا جو یہ ہے کس وہ کی بات کوششیں کر تو رہے ہیں؟ ہوتی ہیں. یہ کس کی لوگ بات؟ آپ اپنی دیکھیں بات لوگ کوششیں، یہ آپ دیکھیں لوگ اپنی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اتنی شرارت نہ کریں. آپ کی برادری میں سے بہت سے لوگ آج کل تکلیف میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جی آن اے ویری سیریس نوٹ، جی کہ جب اتنی بڑی ایک پولیٹیکل مشین ہے پاکستان تحریک انصاف اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا رابطہ ہے یا کوئی، میں کنفرم نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ نہیں کہنا، میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ کہیں کوشش نہیں ہو رہی ہوگی معاملات کو ٹھیک کرنے کی. کوشش ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں صرف تحریک انصاف نہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کا اپنی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ڈفرینس آف اوپینین ہونا چاہیے. اور جب وقت گزرے گا، ہمیں اتنی میچورٹی آئے گی تو بہت سی باتیں آپ اوپن میں کر سکیں گے. اب وقت اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک نقطے پہ یہ ریاستی ساری جو ہماری حکومتی مشینری اور سیاسی جماعتیں اور انٹیلیجنسیا اور ہمارے اوپینین میکرز اور آپ کی طرح جو ہے برانڈ ایمبیسڈر، آپ کی طرح جو جرنلسٹ، ایک نقطے پہ ہیں کہ یار بہت ہو گیا، کافی مسئلے مسائل ہو گئے، بہت نقصانات ہو گئے، دونوں طرف فاصلے بھی ہو گئے اور غلط فیصلے بھی ہوئے. جیسے ایگزامپل میں دوں گا، ہمارے جو ہیں باجوڑ سے ہمارے ایکس ایم این اے ہیں گلظفر خان، ٹھیک ہے ان کی سیاست سے آپ ڈس ایگری کریں، ان کا 9 سال کا بچہ ہے، رپورٹڈلی جو میں نے گروپس میں اطلاع ملی کہ بیچارہ بول بھی نہیں سکتا، اس کو اٹھایا گیا کل ٹھیک. اور اس کو پھر بعد میں چھوڑا. کیا یہ ہم اس کی طرف جب جائیں گے، آپ مجھے بتائیں باجوڑ میں آج کیا لوگوں کے جذبات ہوں گے؟ تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اچھا ان میں چیزوں سے دور ہوں. لیٹس آزاد شفاف الیکشن، ایک پیغام دیتے ہیں علی صاحب. اینڈ لیول پلینگ فیلڈ، لیول بالکل ٹھیک، پلینگ فیلڈ. بالکل ٹھیک. اور اس میں ایک فائدہ ہوگا. ایک منٹ، ایک نقطہ دیکھیں، آپ اس بات پہ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ ملک کو مشکلات ہیں نا جی، سخت فیصلے کرنے ہیں نا جی، ہاں تکلیف تو ہے نا جی. ٹھیک. تو یہ تب دیکھیں، آج کاکڑ صاحب چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پیچھے قوم علی کھڑی نہیں ہے. علی صاحب ٹائم کم ہے، ایک منٹ ٹھہرے نا، ایک منٹ سر، ایک منٹ، میرے پاس ٹائم کم ہے علی بھائی. قوم جب کسی جماعت کو لائے گی، آخری نقطہ، قوم جب کسی جماعت کو لائے گی بھاری اکثریت سے، وہ جماعت جب کوئی بھی مشکل فیصلہ کرے گی اس کا بلیم قوم پہ ہوگا، قوم کو پیچھے کھڑا ہونا ہوگا. اس لیے یہ الیکشن اہم ہے کہ آزاد شفاف الیکشن ہو، جو بھی حکومت ہے وہ سخت فیصلے کرے اور قوم پہ پیچھے کھڑی ہو، سپورٹ کرے تاکہ ملک آگے جائے. علی صاحب میں یہ بات خبر کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، اپنے انالیسس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی ایک بہت ایکسپیرینس سیاستدان ہیں. میں اس بنیاد کے اوپر آپ سے نہیں میں مانتا ہوں، آپ بے شک نہ مانیے، یو بینگ ماڈسٹ، لیکن میں مانتا ہوں کہ آپ ایک ایکسپیرینس سیاستدان ہیں. مجھے اللہ ایکسپیرینس سیاستدان نہ بنائے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن اس بنیاد کے اوپر چلیں ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس وقت کراچی میں ایک ریمنڈ میں، اچھا آپ کو اس وقت کروڑوں لوگ جو ہے وہ ٹی وی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلا دروازہ جو آپ کو کھولنا پڑے گا وہ ہوگا معافی کا، 9 مئی کی معافی کا. کیا پاکستان تحریک انصاف، اینڈ گیو دس میسج کلیئرلی، کیا پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے واقعے کی معافی مانگ کے اس دروازے کو کھولنا پسند کرے گی یا نہیں؟ دیکھیں آپ کے الفاظ کو میں اس طرح سے ریفریز کر کے رکھتا ہوں
کہ تحریک انصاف کبھی بھی تشدد کی حامی نہیں رہی. ٹھیک ہے. 9 مئی میں جو ہوا وہ غلط ہوا. تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی نہیں تھی. عمران خان صاحب نے کسی کو نہیں کہا کہ ڈیفنس انسٹالیشنز پہ جائیں. جو گئے انہوں نے غلط کیا. جس نے غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن اس کی سزا عمران خان صاحب اور اتنی بڑی جماعت کو نہیں ملنی چاہیے. یہ حملہ جو تھا, میں نے 9 مئی کے بعد 11 مئی کو جس میں گرفتار ہو رہا تھا, 11 مئی کو اپنی دیکھیں لوگ تو گرفتاری کے بعد بات کرتے ہیں, میں نے گرفتاری سے پہلے یہ بات کی تھی کہ جناح ہاؤس پہ حملہ جو ہے, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ, علی محمد کے گھر پہ حملہ ہے. لیکن جس نے غلط کیا ہے ان کو سزا ملے, ان لوگوں کو نہ ملے جو آپ خیبر سے کراچی اور چرفرال تک جو کروڑوں لوگ ہیں اور جو بے شمار ہمارے پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ جس نے غلطی کی ہے اس کو سزا ملے. اور میں یہ بھی بات کرتا ہوں, کافی سزا مل بھی گئی ہے. ریاست جہاں تنبیہ کرتی ہے, ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, ریاست شفقت بھی کرتی ہے. اب ان لوگوں کو قومی دھارے میں آنے کا ایک موقع ضرور ملنا چاہیے, کیونکہ یہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہیں, سیاسی کارکن ہیں یا عام پاکستانی ہیں. آپ پاکستان سے اور جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں نا, محبت کرتے ہیں, جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں نا قومی دھارے میں واپس لانا چاہیے, یہ جملہ ہمیشہ دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن they're not jet black terrorists. You have to agree with me. They're They're not terrorists. just terrorists. They're just terrorists. ان کو سخت سزا ملنی چاہیے. They are just terrorists who ever did that. ان سے غلطی ہوئی ہے, میں یہ مانتے ہوئے کہ سزا ان کو ملنی چاہیے قانون کے مطابق. میں نے خود فیس نہیں کیا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھ پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹا, اسی ایک منٹ مجھ پہ آرمی ایکٹ لگا, میں نے فیس کیا, عدالت کے ذریعے نکلا ہوں, میں نے تو کوئی ریلیف نہیں لیا. علی صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ name those people. فیس کریں, لیکن اگر معافی دیتے ہیں تو ملک کے لیے اچھا ہوگا. علی صاحب name those people. وہ کون تھے, نام لیں ان کے, کون سے تھے؟ ان میں سے کئی لوگ آلریڈی اندر ہیں. start naming them کہ ہاں جی یہ شخص تھا, اس نے غلط کیا. حسان نیازی نے وہاں پہ کور کمانڈر لاہور کی پتلون لٹکائی, غلط کیا, لیں اس کا نام لیں. دیکھیں منصور صاحب, عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. آپ نے جن کا نام لیا ہے, کون اس عمل کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ تو غلط کیا نا سر, ہم سب کی جانیں جو ہیں وہ فرمان ہے. علی بھائی کہیے نا, پھر غلط کیا نا, آپ کی پارٹی سے کوئی نہیں مانتا. you're trying to dodge this. جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. علی صاحب آپ ڈاج کر رہے ہیں. پی ٹی آئی پالیسی, آپ بیسیکلی یہ ہے, وہ عمران خان نہیں ہے, وہ عمران خان نہیں ہے جن کو ہم جانتے ہیں. انہوں نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ جا کے ڈیفنس انسٹالیشن پہ, یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے, جذبات میں آ کے ان سے غلطی ہوئی ہے, یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے. ریاست کو قانون کے مطابق دینی چاہیے. علی صاحب یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے جو آپ لوگ پینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اسی وجہ سے آپس میں اتنے اختلاف نہیں مان رہے. ہم نے کنڈیم کیا ہے, ہم اس کو اون نہیں کر رہے, ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں. اور میرے لیڈر نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے. اور مجھے ایک اور بات بتائیں, چلیں کیا آج ہم اس ملک میں ایک دوسرے کی ملک سے وفاداری اور ملک سے محبت کا ٹیسٹ لینے بیٹھے ہیں, یا ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے؟ جس سے غلطی ہوئی ہے برملا ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا دیں, لیکن ملک کو تو آگے جانے دیں, جماعت کو تو سیاست کرنے دیں. سر وہ ملک میں جب الیکشن ہوں گے تو obviously ملک آگے جائے گا. صرف فرق یہ ہے کہ اس گاڑی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف میں سوار ہونا ہے کہ نہیں ہونا. نہیں. اگر آپ نے ایک سب سے بڑی جماعت کو کارنر کر دیا, سب سے بڑے لیڈر کو مقابلے سے باہر کر دیا, کون اس الیکشن کو مانے گا؟ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ 2018 کے الیکشن میں بھی نواز شریف جیل کے اندر تھے, لیکن ملک آگے چلا نا سر. آپ لوگوں نے آ کے حکومت سنبھالی, ملک آگے چلا. ملک تو آگے چلے گا, ملک کے سیاسی جماعتوں کے مرہون منت تو نہیں ہے. ایک منٹ. جی جس طرح عمران خان ہے اور نواز شریف صاحب, میاں صاحب وزیر اعظم تھے, عمران خان بھی وزیر اعظم تھے. عمران خان پہ گولیاں چلی, ان کی زندگی کو خطرہ ہوا, ان پہ ہر طرح کے پرچے کٹے. وہ بیٹھے لاہور میں, کوئٹہ میں ان پہ جو ہے وہ قتل کا مقدمہ درج ہو رہا ہے. 1-2-3 مہینوں کے اندر 250 مقدمے درج ہوئے, وہ آئے. لیکن میں یہ کہتے ہوئے کہ اگر میاں صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے جو قانون سے مبرہ ہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. وہ جو گولیاں چلی, یہ بھی ایک نقطہ ہے, وہ جو گولیاں چلی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ آج عمران خان کے ساتھ زیادتی کریں یا سسٹم کو آگے جانے دیں. مانے اس بات کو کہ زیادتی ہوئی, مانتے ہیں آپ اس بات کو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ دیکھیں قانون سے مبرہ میاں صاحب کے ساتھ جو بھی ہو وہ غلط ہے. میں تو 99 میں ان کے ہاتھ کو جو ہتھ کڑی لگائی گئی تھی ایک وزیر اعظم کے, یہ شائع نشان نہیں ہے, جو حالانکہ مشرف صاحب کے کیس میں سخت ان پہ الزام تھا اور پھر بعد میں وہ فیس کیے بغیر نکل گئے. ان کی بھی غلطی ہے نا, وہ ہمیشہ بیک ڈور سے نکل جاتے ہیں. ہمارا لیڈر بھی تو بیٹھا ہے. اب ان کو بری کر دیا گیا ہے, آپ اس ڈیسیژن کو ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں بڑی تیزی میں ہو رہی ہیں, اور اگر وہ بے گناہ بھی ہیں
तो ये चीजें क्वेश्चन मार्क उठा रही हैं कि उनका इस तरह से अचानक आ जाना, उनको इस तरह से हुकूमती स्टेट प्रोटोकॉल मिलना, वर्दी में लोगों का, पुलिस वालों का सलूटें करना, उनके जलसे को हुकूमती सपोर्ट में कामयाब करना। क्या आप लाहौर में नहीं है? क्या आप देख नहीं रहे? ठीक। जिस दिन उनका जलसा था उस दिन हमारे लोगों के साथ क्या हुआ था? अच्छा, तो ये चीजें जो वो कहते हैं ना, जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड, तो इतनी जल्दी रिलीफ मिलना ये सवालिया निशान तो उठाता है। ये बताइए, ये थोड़ी देर पहले आपने खान साहब के ऊपर गोलियां चलाने वाली बात की, उसके बाद खान साहब ने जिन लोगों के नाम लेके उनके ऊपर इल्जामात लगाए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी उन इल्जामात के साथ ही खड़ी है। उन्हीं नामों के अगेंस्ट ही आप लोग जो है कार्रवाई करवाना चाहेंगे? देखिए, हम नहीं चाहते हम अपने रियासती इदारे के खिलाफ एक बयानिया लेके इलेक्शन में जाएं। हमारी कोई इदारे से लड़ाई नहीं है। हम एक इस्लामी फलाही रियासत को और उस कॉन्सेप्ट को, मदीना की रियासत के वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को अवाम के पास लेके जाना चाहते हैं और अपनी पास परफॉर्मेंस भी रख के और फ्यूचर को। लेकिन जिन लोगों पे इल्जाम है वो अदालत के जरिए वो चीजें इन्वेस्टिगेट जरूर होनी चाहिए। ये एक मामूली पॉइंट नहीं था जो आपके साबिक वजीर आजम इस मुल्क पे जो है एक जानी हमला हुआ था। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम इस चीज को उठा के एक इदारे के खिलाफ एक इलेक्शन में जाएं। हमारा मुकाबला किसी इदारे से नहीं, हमारा मुकाबला अपनी फौज से नहीं, हमारा मुकाबला अपने किसी हसास इदारे, हमारा मुकाबला है गुर्बत से, हमारा मुकाबला है बेरोजगारी से, हमारा मुकाबला है उस दहशतगर्दी से जो ये ना देख रही है कि फौजी है, ये आम आदमी है, ये मौलवी है, ये स्टूडेंट है, ये कौन है। हर पाकिस्तानी उसके सामने जो है वो अफरीत उसको खाई जा रहा है। हमारा मुकाबला उस दहशतगर्दी से है और हमारा मुकाबला उस इमेज से है जो पाकिस्तान का दुनिया में बन गया है कि हम करप्ट लोग हैं, कि हम इनएफिशिएंट लोग हैं। क्या इस पाकिस्तान ने मजबूरी कमजोरी की हालत में बम बना के नहीं दिखाया? दुनिया को पीआईए जैसा इदारा बना के जो है वो दिखा के कामयाबी से चला के नहीं दिखाया? क्या पहले जो 30 साल पहले हुआ था, मंसूर साहब मुझे कहने दीजिए, ये कौम दोबारा उसको रिपीट नहीं कर सकती? यही कतर एयरवेज, यही एमिरेट्स, क्या हमसे नहीं वो डायरेक्शन लेते थे? आज वो किधर है, हम किधर है? मसला, इसका मतलब ये है कि मसला पाकिस्तानी में नहीं है, मसला लीडरशिप में है, मसला पॉलिसी में है, मसला हम लोगों की सोच में है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है इस वक्त और अगले इलेक्शंस के अंदर किस पोजीशन के ऊपर वो होगी, उनका ये कहना है कि 3/4 अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी इन इलेक्शंस में। देखते हैं, ज़ाहिर बात है 8 फरवरी को जब इलेक्शंस होंगे तो फिर क्लियर होगा। लेकिन जिस तरफ सियासी सूरत हाल जा रही है, ये तमाम सियासी जमातें किस पोजीशन के साथ 8 फरवरी के इलेक्शंस में दाखिल होंगी, इस पर तफसील से मजीद बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू हम कर रहे थे सियासी माहौल की। इंतखाबात का अब माहौल बन रहा है और इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून की कोशिश है अपनी इलेक्शन कैंपेन का अब आगाज़ कर दिया जाए। नवाज शरीफ साहब के लिए खुशखबरियाँ तो आ रही हैं, लेकिन क्या अवाम में वो पॉपुलैरिटी अभी भी मिल सकी है या नहीं मिल सकी, इस पर मजीद बात करेंगे। 2 सीनियर तज्ज़ियाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हसन अयूब साहब सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, सर ये एक और ऑडियो लीक आज आ गई और मुबैना तौर पे ज़ाहिर बात है बुशरा बीबी की बताई जाती है, लतीफ़ खोसा साहब के साथ ये गुफ्तगू हो रही है। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, इससे जो एक प्राइम टारगेट है जो अपेरेंटली लगता है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेंट लगे जितना लग सकता है, नून लीग को जितना फेवर मिल सकता है मिले। क्या ये अपने पर्पस को अचीव कर रही हैं ये सारी चीज़ें आपके ख्याल में? देखिए, तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाई शुरू है, और ये आज की शुरू नहीं, अभी तो सरफेस के ऊपर चीजें आई हैं। ये तकरीबन कम से कम 6 से 7 जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। अब मान नहीं रही जमात, लेकिन आपने देखा कि एक दिन शेर अफजल मरवत साहब आते हैं और वो बयान देते हैं और उसके बाद अगले ही उसी रोज ही जो पीटीआई का ट्विटर हैंडल है वहां से उसकी तरदीद कर देता है अपने ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की। और आज के दिन आप देख लें कि जो ऑडियो लीक आई है जिसमें जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं वो उनकी बहनों से जो अपने इख्तलाफात हैं, वैसे तो आप देखें कि जो भाभी और नंद की जो है वो वैसे ही इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ वहां पर नहीं है। ये तो अभी मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में तो फैमिली को भी यूनाइट होने की जरूरत थी कि ना कि इनके डिफरेंसेस जो है इस तरह से आ रहे हैं। और वो अपने लॉयर को ये बात बयान कर रही है और इस ऑडियो लीक का इस मौके के ऊपर आना भी देखिए बहुत से सवालात खड़े कर रहा है कि ये ऑडियो लीक क्यों आई है और क्यों ये ऑडियोज जो हैं ये रिकॉर्ड होती हैं और ये लीक होती हैं। लेकिन बहरहाल इसके मतलब ऑथेंटिसिटी के हवाले से तो अभी कोई शुबा नहीं रहा, क्योंकि लतीफ खोसा साहब जो उसमें एक जो उसमें गुफ्तगू कर रही हैं, उन्होंने उसको जो है वो तस्लीम कर ली है और ये कहा कि
ایک کلائنٹ اور ایک لائر کے درمیان کی جو گفتگو ہے وہ ریکارڈ کرنا جو ہے وہ افسوسناک ہے، اور انہوں نے جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں جو معاملہ آلریڈی پینڈنگ ہے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ اختلافات شدت اختیار کرتے ہیں یا یہ ختم ہوں گے۔ میرے خیال کے مطابق جب ٹکٹس کی تقسیم کا جو معاملہ آئے گا یا کمپین کو لیڈ کرنے کا معاملہ آئے گا تو اس موقع کے اوپر اختلافات مزید بڑھ کر سامنے آئیں گے۔ اور دیکھیں کے پی چیپٹر، سندھ چیپٹر، پنجاب چیپٹر اور بلوچستان چیپٹر، یہ تمام چیپٹرز کی آپس میں کوہیرنس ہونا بھی جو ہے وہ بظاہر ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ تو مجھے تو آنے والے دنوں میں یہ اختلافات شدت اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور مزید جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے اور لوگ اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ بنائیں گے۔ ارشاد بھٹی صاحب، یہ ساری جو گفتگو سنی سر، یہ آڈیو لیکس سن کے، یہ اختلافات دیکھ کے، عمران خان صاحب کو جیل میں دیکھ کے، پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین دیکھ کے، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ڈر جائے گا، بھاگ جائے گا، بدزن ہو جائے گا، نہیں ووٹ کرے گا بلے کو؟ کیا ہوگا سر؟ یہ ان ساری چیزوں سے کیا فرق پڑے گا؟ پہلی بات تو یہ بھائی جان کہ یہ جو آڈیو آئی ہے، آڈیو لیک ہوئی ہے، افسوسناک اور شرمناک۔ یعنی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس آڈیو لیک کے آنے سے ملکی معیشت پر، ملکی گورننس پر، ملکی پرفارمنس پر، ملکی اداروں پر، ملکی سیاست پر کیا فرق پڑنے والا تھا۔ ٹھیک، ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا راز پیچھے ہو رہا ہو۔ ایک آڈیو آئی تھی مبینہ طور پر بشرا بی بی کی، جس میں وہ اپنے سوشل میڈیا ہیڈ سے کہہ رہی تھی ساروں کو غداری سے لنک کر دو، سمجھ آتی ہے، کامن سینس ہے۔ ایک آڈیو کوئی اور آتی ہے پیسے والی، سمجھ آتی ہے۔ یعنی اتنے ہم گھٹیا اور لو لیول پہ چلے گئے ہیں کہ اب کوئی وہ اگر کوئی ساس اور نند کی بات ہوئی تو وہ بھی ہم نے پبلک کرنی ہے۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتا ہے، کہیں کوئی ریڈ لائن ہوتی ہے، اس ریڈ لائن کو کیا، یعنی اس سے کیا نکالنا ہے، یا اس سے کیا میں سبق کیا لوں، کیا سیکھوں، کیا اس پہ تبصرہ کیا کروں، اس سے کیا کروں کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف ہیں۔ اور کس دن ان دونوں یہ دونوں پارٹیاں جو تھیں، چاروں میں سر، چاروں میں یہ کس دن یہ سارے ایک پیج پہ تھے۔ بشرا بی بی سی شادی پہ ان کی بہنیں ناخوش تھیں، ڈیفینیٹلی ناخوش تھیں، اور وہ شادی میں شریک نہیں ہوئی۔ لیکن اب اس سے پتہ نکالنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، بہرحال چھوڑیں، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ وقت بدل چکا ہے، موسم بدل گیا ہے، ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، ایور گرین لاڈلا آ چکا ہے، سدا بہار لاڈلے کا سٹیٹس بدل گیا ہے، نظام انصاف کا معیار بدل گیا ہے، اور مدعی جو ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جتنا سیاہ ترین دور چل رہا ہے نظام انصاف کا، جتنا شرمناک دور چل رہا ہے نظام عدل کا، وہ کوئی سمجھ سے باہر ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ چھوڑ دیں کہ یہ ابھی بہت ifs and buts ہیں، الیکشن میں کب ہونا ہے، کیا ہونا ہے، کس نے جانا ہے، ابھی تو خیر کوئی ماہر نجوم ہو سکتا ہے باقی، یا کسی کا تکا لگ جائے تو باقی تو ابھی تک تو بہت سارے ifs and buts ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، سمپل سی سادہ سی بات بتائیں، کل کیا کیا ہے؟ یعنی ایک لندن میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو ادھر سے ضمانت مل جاتی ہے، ایک جہاز میں سعودی عرب سے یو ای آ جاتا ہے، اس کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے، توشہ خانہ میں پیش نہیں ہوتا، اس کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے۔ نہیں تو غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے، یہ غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے؟ نہیں اس طریقے سے ہوا نہیں ہے، یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، یہ چاروں طرف، اس طریقے سے بالکل نہیں ہوا۔ یہ ایون فیلڈ فلیٹس موجود ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ہم ایسے ہی اس طریقے سے ہوا تو مکافات عمل ہے تو فلانا ہے۔ مجھے بتائیں مسلم لیگ کیا بتا رہی تھی ہمیں؟ میں صرف 3 آپ کے سامنے سوال رکھوں گا، آپ اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے گا ویسے ہوا ہے کہ نہیں۔ صرف میں ایون فیلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ مسلم لیگ نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ ایون فیلڈ فلیٹ خریدے 1993 سے 1995 کے دوران بینک سے قرضہ لے کر۔ حسن نواز نے کہا کہ حسین نواز نے کہا 2005 میں نے جدہ والی فیکٹری بیچی اور اس سے خریدے۔ اچھا، قطری خط بتاتا ہے کہ یہ میاں محمد شریف صاحب کی انویسٹمنٹ تھی جو قطریوں نے اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کیا یا اس سے خریدے۔ مریم اور حسن نواز کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فلیٹس ہیں ہی نہیں۔ حسن نواز تو کہتا ہے کہ میں تو کرایہ دار ہوں، فلیٹ کس کے ہیں، کرایہ کون دے رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ اب مجھے بتائیں، پہلا سوال آپ سے، فلیٹس موجود ہیں، ہاؤس آف شریف رہ رہا ہے، میں اس پہ چھوڑ دیجئے نیب کیا ہے، عدالتیں کیا ہیں، کس نے کرپشن کی، کس نے، چھوڑ دیجئے ساری باتیں، فلیٹس موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے 93 سے 95 میں، حسن نواز کہہ رہا ہے میں کرایہ دار ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور حسین نواز کہہ رہا ہے 2005 میں۔
اس کے علاوہ مریم کہہ رہی ہے ہماری تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے. اب فلیٹس میں کرایہ دار کوئی ثبوت نہیں, فلیٹس ان کے ہیں کوئی ثبوت نہیں, فلیٹس قطریوں کے ہیں کوئی ثبوت نہیں. سپریم کورٹ جی آئی ٹی احتساب عدالتیں, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہا کہ اونٹ پر پیسہ گیا ہے لندن, اونٹوں پر, اور فیصل آباد کے تاجروں کی طرف پرچیاں پرچیوں پر گیا. اچھا ایک سوال یہ جی سنیے گا, دوسرا تقریر کر رہے تھے, پوری بات کرنی ہے, دل کا غبار اتارنے دیں, وہ بڑے دکھی ہیں. دوسرا بات مجھے پتا تھا, کو میں سمجھتا ہوں, مجھے پتا تھا یہ نند اور بھابی پہ جو اپنی دانشورانہ گفتگو جھاڑ رہے تھے, مجھے پتا تھا, میں چپ کر کے بیٹھا تھا کہ نند اور بھابی میں سے چیپٹر نکال رہے تھے, کیسے لوگ ہیں. اچھا آگے سنیے. اچھا چلیں. اچھا دوسری بات نہیں میرا, میں نے ایون فیلڈ فلیٹ خریدے, یہ ملک میرا بھی اتنا ہے جتنا آپ ہنس رہے ہیں, آپ کا بھی اتنا ہے. آپ غصے میں ہیں نا, تو میں تو اپنے نظام انصاف پہ ہوں, نظام عدل پہ ہوں. اچھا پھر جناب اسپیکر یہ ذرا ہیں, اسی پہ بک ہو جانا چاہیے تھا. اچھا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جعل سازی پہ بک ہو جانا چاہیے تھا. پھر جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ, قطری خط, کیلبری فاؤنڈ, 3 بچوں کی تقریریں, اپنی تقریریں. اچھا مجھے صرف یہ بتائیے, آخری بات, مجھے صرف یہ بتائیے کہ کس طرح کہا ہے درست طریقے سے تفتیش نہیں ہوئی. مجھے بتائیں کہ اب ٹی ٹی سکینڈل, منی لانڈرنگ, شہباز شریف کا 7 مرتبہ فرد جرم انہوں نے ڈیلے کی, اس کے بعد بری ہو گئے, خیر سے پورا ٹرائل نہیں چلا. نیب گیا ہے آگے, ایک فارمیلٹی پوری کر لیتا, آگے چلا جاتا, اپیل میں نہیں گیا. مریم نواز بری ہوئی, کیپٹن صفدر نیب گیا ہے اپیل میں, نہیں گیا. اس کے علاوہ یہ ایون فیلڈ والا جو ہے, اس میں نیب نے فلیگ شپ میں کہا سرنڈر کر گیا, اس نے کہا میں نہیں. مدعی جب ہٹ جاتا ہے, مدعی گورنمنٹ تھی, مدعی نیب تھا, ارشاد بھٹی نہیں تھا, نہ اس کے فلیٹس تھے. مدعی جب ہٹ جائے گا تو یہ بری ہو جائیں گے. آپ کا کیس ہے, آپ ہی اس کیس سے ہٹ جائیں گے, میں بری ہو جاؤں. حسن ایوب صاحب, مدعی نظر کہیں نہیں آ رہا, مدعی صحیح طریقے سے اپیلیں نہیں کر رہا, مدعی جا کے کیس کو صحیح طرح لڑ نہیں رہا. نند بھاوچ کے اندر, اس کی آڈیو کے اندر ہم پھنس کے رہ گئے ہیں. سر جواب دیجئے, آپ نے کیس کور کیا ہے, آپ وہاں موجود تھے, میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس میں آپ کا نام لیا جا رہا تھا. حسن صحیح طرح ویڈیو بنائیں. جی بالکل لیا جا رہا تھا, جی بالکل میں وہ ویڈیو میں ہی بنا رہا تھا, میں نے اس سے کوئی انکار کیا ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے محترم پیارے بھائی ارشاد بھٹی صاحب نے یہ کہا کہ نظام عدل کا جو سیاہ دور ہے, میں تو کہوں گا سیاہ نہیں سنہرا دور ہے. اچھا کل جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھیں کہ قانون اور آئین کے عین مطابق ہوا. جب آپ نے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس کی بیس کے اوپر 10 سال کی سزا ہوئی, جس بیس کے اوپر 10 ماہ اور 26 دن فارمر جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب وہ جیل کاٹی, آپ اس ریفرنس کی انگریڈینٹس دیکھیں, اس ریفرنس میں کیا چیز ثابت کی گئی جس کے اوپر سزا ان کو دے دی گئی. کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر 2017 میں ہو گئی یا 2018 میں ہو گئی تو وہ درست تھی, اور آج اگر اس کا ریورس ہو رہا ہے تو کیا وہ غلط ہے؟ پہلا کوسچن تو یہ ہے. بھٹی صاحب نے سارا تجزیہ کیا فیصلے کے اوپر, لیکن قانونی بات ایک نہیں کی. تو میں تو پہلے ان سے درخواست کروں گا کہ جو کہتے ہیں کہ انصاف کا قتل ہوا ہے, تو کیا قانون کی خلاف ورزی ہوئی؟ کل کا جو آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, پھر میں ان کو جواب دیتا ہوں, رسپونڈ کرتا ہوں. ان کو کیس کا پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ, پہلے یہ تو پتہ لگے جن سے میں بحث کروں گا. نہیں میں بتائیں قانون کی کیا خلاف ورزی ہے, میں بھٹی صاحب سے سوال کر رہا ہوں. بھٹی صاحب بتائیں, آپ نے پڑھا ہے بھٹی صاحب, آپ نے ڈیسیجن پڑھ لیا ہے, آپ نے کیس پڑھ لیا ہے سارا؟ سر جی پڑھ لیا. ڈیسیجن پہ میں آتا ہوں. میں نے 3 سوال اٹھائے تھے. پہلا سوال کہ ہاؤس آف شریف اس فلیٹس کے حوالے سے ان کے بیانات. دوسرا سوال کہ جو وہ ثبوت لائے. اب کیا کیا, اب نیب نے کہا, عدالت نے کہا ہے کہ درست طریقے سے تفتیش نہیں کی, ثبوت نہیں دیے نیب نے, دستاویزات نہیں دیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ قیمت نہیں بتائی کہ کتنی قیمت میں خریدی اور کس نے خریدی, اور مریم کی بریت کے خلاف سپریم کورٹ نہیں گئے. ٹھیک ہے, میرا مدعا یہ ہے کہ مین جو مدعی تھا یہ سارا اس پہ ہے, کس نے دینی تھی دستاویزات, کس نے دینے تھے ثبوت, کس نے قیمت بتانی تھی, کس پہ بارے ثبوت تھا. جب اب تو نیب خیر انہوں نے بدل ہی دیا, لیکن کس پہ بارے ثبوت تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم کے خلاف نیب اگر اپیل میں نہیں گیا تو یہ اچھی بات ہے. چلیں میں اب بھٹی صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. حسن صاحب آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اپیل کے اندر آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ بھٹی صاحب کو کیس کا پتہ ہے سر, ایویڈنس آن ریکارڈ نہیں آتا.
جو ڈاکومنٹ آپ کے ٹرائل کے اندر ایگزبٹ ہو چکا ہے وہی جو ہے دستاویزات ہیں, وہی ایویڈنس ہے. تو نیا ایویڈنس کل کو ایسا تھا نہیں کہ جس کو جو نیب اپنے جیب سے نکال کر پیش کر دیتا, اور اگر کوئی پیش بھی کرتا تو عدالت نے اٹھا کے ان کے منہ کے ساتھ مارنا تھا. اچھا, جو پرانا جو ایویڈنس تھا جس کے اوپر انہوں نے تاریخی فیصلے کیے تھے جج بشیر صاحب کے, جس میں 10 سال سزا ہوئی تھی نواز شریف صاحب کو, اس میں تو ایٹ دا ٹائم آف ایکوائرنگ دوز پراپرٹیز ان کی ایویلویشن نہیں کی گئی, اور پھر ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس تھا تو ان کے مینز آف انکم کو ڈیٹرمن نہیں کیا گیا اس ٹائم پر جب سزا سنائی. جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی تو پھر سزا کس قانون کے تحت دی تھی؟ ٹھیک ہے. اور حسن بھائی ایک اٹریکٹ کیا گیا تھا, یعنی نیب آرڈیننس کا جو سیکشن 9 کا رومن 5 تھا, اس کے کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں. جب آپ نے نیب ایک سرٹن کیس اسٹیبلش کرے گا تو پھر برڈن آف پروف ایکیوز کے اوپر آئے گا. یہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے نہیں ہے, ہر پاکستانی شہری کے لیے. میرے لیے بھی وہی قانون ہے, منصور صاحب آپ کے لیے بھی وہی ہے, اور ارشاد بھٹی صاحب کے لیے بھی وہی ہے. حسن صاحب ایک سوال کا جواب, سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ جی آئین اور قانون کا حسن صاحب اچھا منصور بھائی میرا ایک صرف میں سوال جلدی سے آپ سے دو جملے, بھٹی صاحب ایک منٹ جی حسن صاحب صرف مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے, چونکہ یہ کافی حد تک کویسچن کیا جا رہا ہے, بھٹی صاحب نے بھی کیا. سر یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ایکچولی اب ہیں کس کے, یہ ہم نے کس کے بارے میں بتانا ہے کہ کس کے اپارٹمنٹس ہیں؟ سر میں نہ ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں, نہ میں نے یوکے میں پراپرٹی کا کام کیا ہے. آپ کو نہیں پہلی بات یہ ہے, بڑی سمپل سی بات بتا رہا ہوں, نہ ہی میں نے اس کے اوپر بات یہ ہے. اب مین کوسچن کر رہے ہیں آئین اور قانون کا قتل, انصاف کا قتل. بات اگر آپ نے کرنی ہے, نہیں بڑے سمپل بات ہے, اگر لیگل بات کرنی ہے تو پھر لیگل بات کریں, کوسچن آپ فریم کر رہے ہیں لیگل, جواب آپ مجھ سے مانگنا چاہ رہے ہیں کہ میں بولو جواب دے دوں, تو میں تو کورٹ رپورٹر ہوں نا, تو میں نے تو آ کر آپ کو بتانا ہے کہ جو قانون کے مطابق کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, کیا انصاف کا قتل ہوا ہے یا نہیں ہوا. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے, یہ کہتے ہیں کہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے, تو میں تو جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جسٹس عامر فاروق, میں تو ان کو سلام کروں گا. جسٹس میاں گل حسن اور آپ بے شک کریں حسن بھائی, انہوں نے بالکل این انصاف کے مطابق فیصلہ کیا. میں حسن بھائی صرف پورا بول لینے دے تاکہ مکمل سکرپٹ ہو جائے. حسن بھائی اچھا میرا منصور بھائی صرف ایک سکرپٹ کوئی نہیں, اچھا میرا منصور بھائی صرف ایک سوال ہے سمپل سا آپ سے, صرف میرا اور آپ کے توسط سے پوری اس پاکستانی قوم سے. ایون فیلڈ فلیٹس موجود ہیں, کون رہ رہا ہے؟ ہاؤس آف شریف. سوال کیا ہوا تھا کہ پیسہ کمایا کیسے, لندن بھجوایا کیسے, منی ٹریل, وہ دی ہے نہیں. اور اب ایون فلیٹس موجود ہیں, منی ٹریل موجود نہیں, اور اب کیس بھی موجود نہیں. میں نہیں جانتا کہ قانونی کیا نقطے ہیں, میں یہ جانتا ہوں کہ جس طرح یہ پراپرٹی ڈیلر نہیں اور یہ جج ہیں اور یہ وکیل ہیں بہت اچھے, کیسے ایسے 10 سال کورٹ رپورٹنگ 15 سال کورٹ رپورٹنگ کی ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں تو قانون سمجھتا ہوں نا, میں نے پراپرٹی کا کام نہیں کیا, بھائی مجھے کیا معلوم اگلا کیس آپ لڑیں. تو جب یہ موجود ہے, اور جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں کیا, میرے بچوں پر بھی الزام آیا میں گھر چلا جاؤں گا, بچے غیر ملکی ہو گئے. اس کے بعد میاں محمد نواز شریف نے کہا کرپٹ افراد اپنے نام پر اور بچوں کے نام پر اثاثے اور کمپنیاں نہیں بناتے. اب میں کہاں کا اپنے محبوب کا میاں محمد نواز شریف, پیارے بھائی آپ نے انصاف کے قتل کو جسٹیفائی تو کرو نا, کہاں سے انصاف کا قتل ہوا؟ حسن صاحب میں تو اس پر بیٹ کر رہا ہوں نا. حسن صاحب اس کا سوال سن لیں. فلیٹ شپ میں واپس چلا گیا, ٹی ٹی میں واپس چلا گیا, ایون فیلڈ میں واپس چلا گیا, کمال ہے یار, اور وہ ادھر طیارے میں بیٹھے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے, ہیتھرو ایئرپورٹ پہ گڈ ٹو سی یو کہیں, سعودی عرب گڈ ٹو سی یو, تو پھر وہ چیف جسٹس کا ہے, مجھے پیارا یہ بھی سن لیں, وہ انصاف کا بول بالا. ایک بندہ جو کہ ریمانڈ کے اندر ہے اس کو ریلیز کر دو, اسے کہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہوا ہی نہیں, انصاف کا بول بالا. یہ بھی سن لیں, یہ بھی سن نہیں بولے گا, لیکن میرا پیارا بھائی, لیکن میرا پیارا بھائی اب نہیں بولے گا, لیکن میرا پیارا بھائی اس بات پر نہیں بات کرے گا, کہے گا کہ جی اپیلیں منظور ہوگی تو انصاف کا قتل ہو گیا. بسم اللہ, ہیتھرو ایئرپورٹ گڈ ٹو سی یو, سعودی عرب گڈ ٹو سی یو, یو ای گڈ ٹو سی یو, اسلام آباد ایئرپورٹ گڈ ٹو سی یو, لاہور ایئرپورٹ گڈ ٹو سی یو, شاہی قلعہ کا سبزہ زار گڈ ٹو سی یو, احتساب عدالت گڈ ٹو سی یو, اسلام آباد ہائی کورٹ گڈ ٹو سی یو, ایون فیلڈ گڈ ٹو سی یو, فلیگ شپ گڈ ٹو سی یو. میں بہت انجوائے کر رہا ہوں, گڈ ٹو سی یو, میں ارشاد بھٹی صاحب کی جلن کو, ان کے غصے کو بہت انجوائے کر رہا ہوں آج. نہیں لیکن حسن بھائی, لگتا ہے کہ اندر سے میرے بھائی کو تکلیف ہے آج. نہیں
آج بہت ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, وہ اندر سے تکلیف تو ہے کہ کہہ رہے ہمارے مان ساتھ رہے کیا ہیں اس بات. مذاق بنا ہوا ہے. لیکن حسن بھائی دیکھیں اصل پوائنٹ سر آپ کور کرنے جاتے ہیں. حسن بھائی سنیں تو صحیح نا. اچھا سنیں تو صحیح نا سر, آپ دونوں سنیں. یہ ہم تو ایک منٹ, حسن صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کیسز کور کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے ان کے کسی رہنما سے پوچھ تو لیں نا. یہ سوال, اگر اس سوال کا جواب آ جائے کلیئر ہو جائے گا کہ بھائی کس کے ہیں یہ فلیٹ, کہاں سے آئے ہیں یہ فلیٹ, بس بات ختم ہو جائے گی. کتنے دنوں میں بتا دیں. جی ٹھیک ہے, میں یہ 3-4 دن میں پوچھ کے 4 دنوں بعد نیکسٹ ویک میں آپ کو بتا دوں گا ان سے پوچھ کر جی کہ وہ یہ سوال کر رہے تھے میرے جو دوست ہیں منصور علی خان صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب, تو بھی اس کا جواب آپ دے دیں جی, میں ان سے پوچھ کے بتا دوں گا. دیکھیں میں کوئی ان کا جو ہے وہ ان کا ترجمان تو نہیں ہوں, نہیں آپ رپورٹر ہیں, میں تو اپنی عدالتوں کے میں اپنی عدالتوں کے حوالے سے جو بات کرے گا میں اس کا جواب دوں گا. ہم دیکھیں ہماری عدالتیں اگر انصاف فراہم کر رہی ہیں, اس کے باوجود ان کے اوپر بیجا تنقید ہو, معزز جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب کے حوالے سے جو ٹرولنگ کی جاتی ہے, میں شدید الفاظ میں اس کی تنقید کرتا ہوں, اس کی مذمت کرتا ہوں, اور میں کہوں گا کہ ایسی چیزوں کو ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے. چیف جسٹس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوئی حسن بھائی, لیکن حسن بھائی ایک سوال, کے باوجود بھی وہ فیصلے کر رہے ہیں میرٹ پر اور قانون کے مطابق. حسن بھائی آپ ماشاءاللہ 15 سال سے اس فیلڈ کے اندر ہیں, کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے. یہ جس طرح عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے, اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ صحیح ہو رہا ہے, یہی ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان کو کسی طرح نہیں اوپن ٹرائل میں لانا چاہیے, اس کی تصویر نہ بن جائے, مووی نہ بن جائے. پی ٹی آئی یہ اعتراض کرتی ہے, غلط اعتراض کرتی ہے, صحیح اعتراض کرتی ہے. ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ان کیمرہ ٹرائل ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جی ٹرائل جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے جو سپریم جوڈیشل کونسل کی سماعت ہے وہ بھی جو ہے وہ اوپن ہونی چاہیے, اس کو بھی ان کیمرہ نہیں کرنا چاہیے. میں تو دیکھیں چیزوں کو بند کرنے سے یا بیہائنڈ کلوز ڈورز کرنے سے ان کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر جو ہے سوالات اٹھ سکتے ہیں. گو کہ سائفر کا ایشو ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہے تو اس ٹائم کے اوپر اس کو بے شک ان کیمرہ کر دیں, لیکن 190 ملین جو ان کا القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس کے اوپر کرنا چاہیں بالکل اس کو اوپن کورٹ میں کرنا چاہیے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ این سی اے نے جو رقم جو ہے وہاں سے وہ ضبط کی وہ دینی تھی تو وہ کہاں جانی چاہیے تھی قانون کے مطابق, اور القادر ٹرسٹ کے حوالے سے کوئی زمین ان کو ملی ہے تو کیوں ملی ہے. ویسے تو بزنس مین اپنا کسی کو زکام بھی نہیں دیتے مفت میں, لیکن وہاں پر جناب ان کو یعنی کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے وہ نہ صرف جو ہے بہت شکریہ, بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب آپ کا, حسن ایوب صاحب آپ کا. ناظرین ڈسکشن بڑی زبردست تھی, لیکن انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو کلوز اٹ ہیئر کیونکہ ٹائم ہوتا ہے, ٹائم لمٹ کے اندر ہی پروگرام ہمیں ریپ اپ کرنا ہوتا ہے. پروگرام سے اب تک لیتے ہیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.